अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाह अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आपके हाज़िर खिदमत है और इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। कल के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इबादत इलाहिया को इस तरीक़े से अंजाम देना कि इंसान हत्ता अपनी तज़किया नफ्स कर सके और ज़हूर हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए आमादगी कर सके इसी इबादत के ज़रिए से। इस उन्वान से हम गुफ्तगू कर रहे थे। आज चूँकि माह रमज़ान अज़ीम के आखिरी दिन चल रहे हैं तो हकीकत रोज़ा क्या है, इस उन्वान से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि रोज़ी की क्या हकीकत है। चूँकि जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ख़ुद इन इबादात को इस तरीक़े से अंजाम देना कि हम मुस्तहक़ हो जाए हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर के लिए, उनके लिए एक आमादगी कर सके। ज़ाहिर है कि हज़रत जो है अल्लाह के जो फ़रामीन है इन्हीं के इजरा करने के लिए, यानी अमलन इनकी इजरा करने के लिए हज़रत तशरीफ़ लाएंगे। तो ज़ाहिर है कि इनमें हमें मज़ीद दिक्कत करनी होगी। और मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि बाद ऐसी चीज़ें होती है कि इंसान ये सोचता है कि ये सबसे अच्छी चीज़ है और मैं अंजाम दूंगा, लेकिन ये है कि वो अंजाम देने से कासिर हो जाता है। इसको कहते हैं तौफ़ीक़ात न होना, यानी अल्लाह जो है वो तौफ़ीक़ उसको हासिल नहीं होती। अल्लाह जो है गोया कि उनके एक निज़ाम ऐसे है कि हर चीज़ में इस्तेमरार होना चाहिए। आप देखते हैं एक दफ़ा आप नमाज को क़ज़ा कर लेते हैं तो फिर जो दूसरी नमाज होती है वो भी उसी तरीके से सुस्त पड़ जाती है। कुछ ऐसा निज़ाम है, यानी इस्तिक़रा होनी चाहिए, उसमें जो है दवाम होना चाहिए। यानी इंसान अगर अंजाम दे रहा है तो उसको मुतवातिर और सरे वक्त अपने वक्त के एतबार से उसको अंजाम दे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसमें फिर सुस्तियाँ पड़ जाती है। नमाज की मिसाल मैंने दी। इसी तरह गुनाह है, इंसान छोटी गुनाह से शुरू कर लेता है, फिर उससे बड़ी गुनाह में चला जाता है, फिर बड़ी गुनाह, इस तरीके से वह पहुँच जाता है कि आखिरकार जो है वो कबायर में ज़नूब का मुर्तकिब हो जाता है, गुनाहान कबीरा का मुर्तकिब हो जाता है। तो ये एक चीज़ है, यानी अच्छाई को देखे तो अच्छाई भी इसी तरीके से अगर इंसान एक दफ़ा एक अच्छाई अंजाम देता है, कल उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा। मजलिस की मिसाल ले ले, हज़ारों मिसालें हमारे पास मौजूद है। गरीब मोमिनीन मजालिस का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और आज वो मजालिस जो है 50 साल के बाद, 30 साल के बाद, 20 साल के बाद एक अजीम इज्तिमा जो है वो हमें नज़र आती है। वही छोटी सी चीज़। यानी मैं एक दफ़ा एक वाक़या पढ़ रहा था मुजद्दिद शिराज़ी का, हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मोहम्मद हुसैनी शिराज़ी रहमहुल्लाह ताला अलैह, उनका एक वाक़या मैं पढ़ रहा था कि एक शख्स जो है वो आया और ये किसी गांव देहात से आया हुआ शख्स था, इस्फ़हान से ग़ालिबन। तो वहाँ आया और हज़रत ने इनसे सवाल किया कि आपके इलाके में कोई इमाम बारगाह है? तो उन्होंने कहा कि नहीं हज़रत, हमारे यहाँ इमाम बारगाह नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि क्यों? तो इन्होंने कहा कि ज़ाहिर है कि उसके लिए अच्छे खासे पैसों की ज़रूरत होती है और हमारे पास जो है हमारा एक गरीब और पसमानदा इलाका है, इतने पैसे है नहीं कि हम इमाम बारगाह को तामीर कर सकें। तो कहते हैं कि मर्जा अली क़दर ने अपने जेब से 100 तुमन, जो कि कोई इतनी ज़्यादा रकम नहीं थी आज के इस दौर में, हमारे हाँ जैसे 10,000 12,000 रुपया, ये निकाल के उनको दे दिया। तो वो शख्स ये उसने सोचा कि शायद ये मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने वो पैसे ले लिए और कहा कि हज़रत इतने पैसों में 100 तुमन में इमाम बारगाह नहीं बनाई जा सकती। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है कि 100 तुमन से इमाम बारगाह नहीं बनती, लेकिन ये जो है ये इब्तिदा है, बाकी जो है वो आप लोगों के ऊपर मरबूत है कि आप जाके दूसरे पैसे जो है वो जमा करें और इमाम बारगाह को तमीर कर लें। और इसी तरह हुआ भी, इसी तरीके से उन्होंने वो कर लिया। इब्तिदा वो पैसे हुए, फिर दूसरे मुखय्यरीन ने जाके मदद की
اور یہاں تک کہ امام بارگاہ تعمیر ہو سکی۔ جب دوبارہ یہ قم المقدسہ تشریف لائے تو وہاں ان کی ملاقات جب دوبارہ ہوئی تو انہوں نے وہی سوال کیا کہ امام بارگاہ کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بفضل اللہ امام بارگاہ جو ہے وہ تعمیر ہو چکی ہے۔ یعنی وہ اچھائی کی ابتدا جو ہے، جو ابتدائی اچھائی ہے، وہیں سے ہی آغاز شروع ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اچھائی میں سبقت، اللہ ظاہر ہے اللہ بھی مدد کرتا ہے اچھائیوں میں، انسان جو ہے وہ اپنے اعتبار سے کام کو شروع کر لیتا ہے، اللہ جو ہے اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے، جیسے مثلا یہ ایک مثال مجدد شیرازی کی، اس کے علاوہ جو ہے اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے ابتدا کی ہے، پھر وہ جو ہے وہ اس کام میں برکت آئی ہے، برکت آئی ہے۔ بس اوقات دشمنان اہل بیت علیہ السلام مختلف لباس میں آ کے اشکالات بھی وارد کرتے ہیں، یہ اتنے زیادہ مجالس کی کیا ضرورت ہے، چھوٹی سی مجلس ہونی چاہیے۔ لوگ جو ہے سادہ لوہ انسان جو ہے وہ بڑے اس سے جو ہے بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، گویا یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان مجالس میں کتنی قربانیاں اور کہاں سے یہ شروع ہوئی ہے اور بفضل اللہ یہاں تک پہنچی ہے، ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا، غلطی فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، غلط فہمی میں جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں ہاں مجالس سادی ہونی چاہیے۔ بھئی سادی ہوں گی تو پھر وہی سادے کے سادی ہی رہو گے، پھر 4 بندوں والے مجالس۔ میں نہیں کہتا کہ ان کی فضیلت کم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عزاداری ایک احتجاج کا نام ہے، خود ایک احتجاج ہے، اور یہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے عزاداری کے البتہ خود عزاداری ایک مقصد ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہے۔ تو وہی جو سادہ مجالس اور سادہ اس میں انہوں نے لے کے آنا ہے، تو یہ مختلف لباسوں میں دشمنان اہل بیت علیہ السلام، اور خدا کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جو سلفی ہے، ان سلفیوں نے بڑے پیسے اکٹھا کر کے یہ پوری دنیا میں جو ان کے تیل کے پیسے ہیں یہ لوگوں میں دیتے ہیں، اور جو سچے عزادار امام حسین علیہ السلام ہوتے ہیں ان کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، کہتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ غیروں سے تعلق ہے، ان کا میں نام نہیں لوں گا، فلاں تنظیم سے اس کا تعلق ہے، فلاں تنظیم سے تعلق ہے، یہ کرتے ہیں، ان کا یہ سلفیوں کا ایک طریقہ ہے۔ یہ جو تبلیغیں کرتے ہیں بھی سارے سلفی ہیں، یہ جو گلی کوچوں میں جا کے تبلیغات کرتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ اگر وہ صحیح نیت سے اپنے دین کا اوکر ہے، مخالف نہیں ہے، لیکن یہ کلی طور پہ جو ہے سلفیوں کا ایک طریقہ ہے، سلفی اسی طریقے سے یہ سلسلہ کرتے ہیں۔ ایک مشکل ہے، کیا کچھ نہیں کہتے، ان کے علماء کی کتابوں کو آپ کھول دیجیے گا، مذہب حق کے خلاف یہ کیا کچھ نہیں کہتے۔ اگر ہم یہاں پر ان کی ایک تھوڑی سی ایک بات کر دیں تو پھر جو ہے وہ شاید لوگوں کو کیا لگ جائے، لیکن یہ حقیقتاً یہی ہے کہ ان لوگوں کی ایک چال ہے جو یہ مختلف لباس میں لوگوں کو خرید کے ان سے جو ہے اس قسم کے کام لیتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ نیکی کی ابتدا جو ہے وہ کم مقدار میں ہوتی ہے، اور پھر جو اس کی انتہا ہے وہ بڑی مقدار میں پہنچ جاتی ہے، اور وہ یہ سب چیزیں ایسی ہے، انسان چھوٹی گناہ سے شروع کرے آخرکار قتل تک پہنچ جاتا ہے، بینک لٹیرا بن جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر دیتا۔ اور انسان اگر اچھائی کی ابتدا خالصتاً قلباً ایک ابتدا کر لیتا ہے تو اللہ جو ہے وہ اس کی بڑی مدد کرتا ہے اور اس میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے مجالس آپ پاک و ہند میں دیکھ رہے ہیں، اس کی یہی ہے، یہ کوئی رئیس زادوں نے اتنی آسانی سے نہیں شروع کی تھی، اور رئیس زادی بھی شروع کرے تو وہ بھی چلو پیسوں کے اعتبار سے شروع کر لیں گے، اتنے لوگوں کا آنا، اس میں شرکت کرنا اور اس سے مذہب کی ترویج ہونا، یہ پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کو سچا کر کے دکھائیں گے۔ تو روزہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ روزہ جو ہے انسان حقیقت روزے تک انسان پہنچے۔ البتہ سب سے پہلے تو یہی کہ ابتدا ہے کہ روزہ تو کم از کم رکھیں، ظاہری روزہ تو رکھیں، پھر جو دوسری چیزیں ہیں جو حقیقی روزہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے پھر یہ ظاہر ہے کہ ایک مرحلہ ہے، ایک دم سے تو وہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ تو ابتدا اس نے کر لیا، روزہ رکھ، چھوٹے بچوں کو جیسے ہم روزہ رکھواتے ہیں، بس اوقات 8 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، اور آدھے دن تک روزہ رکھواتے ہیں، یہ ابتدا ہے، ابتدائی چیزیں ہیں۔ ابتدا سے شروع کرے گا تو جا کے وہ حقیقی روزے تک جا کے پہنچیں گا۔ حقیقی روزہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کتاب شریف غرر الحکم میں یہ فرمان موجود ہے، صوم النفس عن لذت الدنیا انفع الصیام۔ فرمایا کہ روزہ جو ہے انسان اگر ایسا روزہ رکھے کہ دنیاوی لذتوں کو چھوڑ دے، یہ جو ہے انفع الصیام، یہ سودمند ترین روزہ ہے۔
نفع بخش ترین روزہ ہے یہ کہ انسان جو ہے وہ نفس کا روزہ رکھے، یعنی اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے، نفسانی خواہشات کو ختم کر لے، نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ جائیں۔ یہ روزہ ہے حقیقی روزہ، اور گویا اسی روزے کی گویا کہ تمرین بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ انسان اس روزے شروع کر لیتا ہے کھانے پینے کے مراحل سے، اور پھر کھانے پینے کے بعد انسان کھانے پینے کو ترک کر دیتا ہے، پھر دوسری چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان اس حقیقی روزے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ابتدائی تمرین ہے، چونکہ ایام جو ہے وہ انتہا پر ہے، اور جو اگلے ہمارے پاس جو دن ہے، جو 11 مہینے ہے پورے سال کے، اس میں آپ نے اس روزے کی کوشش کرنی ہے۔ کون سا روزہ؟ کہ انسان جو ہے وہ نفسانی خواہشات کو ترک کر سکے۔ یہ جو ہے نفع بخش ترین روزہ ہے۔ اور ایک اور روایت جو ہے وہ بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ہے، کتاب بحار الانوار میں بھی یہ روایت موجود ہے، مشہور روایت ہے، الصیام و اجتناب المحارم۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان حرام چیزوں کو ترک کرے۔ حرام چیزیں ہیں، ایک ایسی چیزیں جو کہ حرام ہے، ان کو جو ہے ایک روزے دار ترک کر سکے، یعنی تمرین کرے اس ایک مہینے میں تمرین کر سکے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے اپنے وجود میں اجرا کرنا اور اس کو عملی جامہ پہنا دینا، یہ جو ہے وہ مقصود ہے۔ کما ينفع الرجل من الطعام والشرب، اور اسی طریقے سے کہ انسان جو ہے وہ من الطعام والشراب، کہ انسان کھانے اور پینے سے انسان روزہ رکھتا ہے، اسی طریقے سے وہاں سے ان چیزوں سے بھی روزہ رکھے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اسے اجتناب کرے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کیا، اور اس میں سے گناہان کبیرہ ہے کہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، گناہان کبیرہ سے، اور اسی طریقے سے رفتہ انسان گناہان صغیرہ سے، اور اسی طریقے سے رفتہ انسان مکروہات سے بھی حتیٰ اجتناب کرے۔ یہ روایات جو ہے وہ خود اس روزے تک پہنچنا ہے جو حقیقی روزہ ہے۔ یعنی میں نے عرض کر دیا کہ ابتدا یہاں سے کرے گا، کہ جو روزہ ہے، جو کھانے پینے کا روزہ ہے، وہاں سے ابتدا کرے گا، اور پھر جو ہے وہ حقیقی روزے تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور یہی چیز ہے کہ اگر ایک شخص گنہگار شخص کم از کم اس حد تک روزہ رکھ رہا ہے کہ وہ کھانے اور پینے سے پرہیز کر رہا ہے، تو ہمیں ان کو تشویق کرنا چاہیے۔ یہ ابتدا ہے، پھر جا کے جو انتہا میں وہ حقیقی روزے تک پہنچے گا۔ دیکھیں روزوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ روزہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ انسان کی صرف حقیقی روزے کی بات میں کروں کہ انسان پیٹ کے اعتبار سے روزے دار ہے، زبان کے اعتبار سے روزے دار نہیں ہے، ہر قسم کے لغویات اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں، یہ روزہ نہیں ہے۔ حقیقی روزے کی بات میں کر رہا ہوں۔ انسان جو ہے وہ روزہ اس نے بطن کے ساتھ روزہ ہے، پیٹ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ نہیں ہے، آنکھوں کا روزہ نہیں ہے۔ انسان آنکھ کے ہر چیز جو ہے نا حرام حلال کو کوئی تمیز نہیں کر رہا، کان کا روزہ نہیں ہے، اعضاء و جوارح کا روزہ نہیں ہے، فقط محض پیٹ کا روزہ ہے، یہ حقیقی روزہ نہیں ہے۔ ابتدا میں اچھا ہے، انسان ہے اس نے ابتدا میں روزے رکھنا شروع کر دیا، اچھا ہے، بہتر ہے، انشاءاللہ ترقی کر لے گا، لیکن جو حقیقی روزہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اسی کتاب غرر الحکم میں جو حضرت کے مختصر احادیث ہے اس میں فرمایا کہ صوم قلب خیر من صوم اللسان، انسان اگر قلبند روزہ رکھے یعنی پورے اعضاء اور جوارح کا روزہ رکھے، قلبند روزے کا یہی مقصد ہے کہ اس کا دل سے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، سب چیزوں کا روزہ ہے، سب چیزوں کا روزہ، یہ بہترین روزہ ہے، یہ روزہ بہتر ہے حتیٰ اس شخص کے کہ جو خیر من صیام اللسان، جس نے زبان کا روزہ رکھا ہوا ہے، زبان سے لغویات نہیں بک رہا۔ اور پھر فرمایا کہ وَصِيَامُ اللسان خیر من صیام البطن، پھر بطن کے روزے سے جو پیٹ کا روزہ ہے اس سے جو ہے وہ زبان کا روزہ بہتر ہے کہ انسان زبانی روزہ رکھے، زبانی روزہ رکھے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں گویا کہ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارا پورا سال روزہ ہو، اور روزے کی حالت ایسی ہو کہ
انسان جو ہے وہ اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ روزہ جو ہے وہ رکھے۔ اور روزے میں یہ ہے کہ جیسے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پیٹ کا روزہ نہیں ہے کہ ایک انسان صرف پیٹ کے ذریعے سے روزہ رکھا ہوا ہے، نہیں، یہ آپ کے اعضاء و جوارح کا روزہ ہے۔ اور ان روزوں میں کہ کیا بہتر ہے کہ انسان کا روزہ زبان کا بھی روزہ ہو، زبان سے لغویات نہ بکے، لوگوں کے اوپر تہمتیں نہ لگائے، بلکہ بعض میں مبتلات روزے میں یہ بھی ہے کہ اگر مثلا کسی شخص نے حتیٰ ائمہ اطہار علیہم السلام میں کسی کے بارے میں ایک چیز کو منسوب کر دیا، کہا مثلا کہ یہ فرمان جو ہے وہ خود رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ روزہ باطل ہو جائے گا اس سے۔ اگر وہ فرمان حتیٰ اہل بیت کے فضائل آپ نے بیان کر دی، نسبت دے دی، بعض علماء نے یہاں تک فرمایا، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا بعض علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوب ہے فلان امام سے، نہیں کہتے کہ قال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ کہتے ہیں منسوب ہے، ہو سکتا ہے راوی اس کا اتنا زیادہ مضبوط نہ ہو اور راوی جو ہے اس نے جھوٹ بول دیا ہو اور یہ کہیں اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مزید لغویات زبان پہ وہ کر دینا، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ غصہ ہو جاتے، کیا کچھ نہیں کہتے، سب چیزوں پہ ہر قسم کی چیزیں جو ہے وہ بولتے ہیں، ہے روزہ ہے اس کا روزہ۔ تو یہ روزہ جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اور حدیث جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے جو حدیث ہے، وَمَا يَصْنَعُ الصِّيَامُ بِصِيَامِهِ إِذَا لَمْ يَصُنْ لِسَانَهُ وَيَسْمَعُهُ وَبَصَرُهُ وَجِوَارِحَهُ۔ روزہ جو ہے وہ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ انسان کے کان کا بھی روزہ ہے، انسان کی زبان کا بھی روزہ ہے، انسان کے مشام کا بھی روزہ ہے، انسان کے جوارح کا روزہ ہے، ہاتھ پیر اور سب چیزوں کا روزہ ہے۔ روزہ اس کو کہتے ہیں۔ روزہ حقیقی روزہ جو ہے وہ اس قسم کا روزہ ہونا چاہیے۔ البتہ ایک حدیث جو نہایتی مہم ہے، جس کو خود بہت سارے ائمہ سے جو یہ حدیث منقول ہے، فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمسہ، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایہ، کہ اسلام جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ ایک تو ہے اس میں سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ اس میں سے مہم کون سی چیز ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں مہم، امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام سے بھی اسی مضمون پر یہ حدیث نقل ہے، فرمایا کہ سب سے مہم چیز ولایت ہے۔ اس میں سے ان 5 میں سے سب سے مہم چیز ولایت ہے، ولایت اہل بیت علیہ السلام۔ اگر ولایت اہل البیت علیہ السلام نہیں ہے تو باقی یہ چیزیں بھی کسی کام کے نہیں ہے۔ یعنی سب سے مہم چیز جو ہے وہ ولایت اہل البیت علیہ السلام ہے، جو ہمارے وجود میں ہونا چاہیے۔ یقیناً یہی ولایت جو ہے وہ ہمیں حقیقی روزے تک پہنچائے گا۔ شرط یہ ہے عبادات کی، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ یعنی انسان جو ہے روزے کو اگر رکھ رہا ہے تو روزہ اس کا اس عنوان سے ہونا چاہیے کہ ولایت کے معاملے میں یہ شخص جو ہے وہ محکم ہونا چاہیے۔ ولایت نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور یقیناً ولایت جو ہے اگر اس کی مزید ہم تشریح کریں کہ ولایت کیا چیز ہے، تو ولایت میں ہمارے پاس جو ہے وہ ولایت اہل البیت علیہ السلام میں آج ہم جو قبور اہل البیت علیہ السلام بالخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اتنے سارے ظاہر ہے کہ پیسے خرچ ہونا یا مزید جو ہے انسان اپنے بہت سارے تکلیفات کو برداشت کرنا، اب انسان بیمار ہے یا جس حالت میں بھی ہے، ان سب چیزوں کے باوجود زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے آنا، یہ وہی ولایت ہے جو ہمیں لے کے آتی ہے، یہ ولایت ہے۔ باقی دیگر عطابات آپ مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، یا سامرہ کاظمین میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی زیارت، یا بقی، یا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ یا نجف اشرف حضرت امیر المومنین علیہ السلام، یا
دمشق میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور یا قم المقدسہ میں حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ، یہ سب کے سب چیزیں ولایت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ولایت اہل البیت علیہم السلام اپنے وجود میں رکھتے ہیں، تو جا کے قبور اہل البیت علیہم السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ ولایت جو ہے وہ یہی چیز ہے کہ انسان اس چیز میں ولایت رکھے، مودت، یعنی مودت رکھنا، جیسے خود قرآن میں فرمایا جو مودت اہل البیت ہے وہ فرض ہے، اور یہی چیز جو ہے انسان اس عنوان سے، ولایت کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ صحیح الاعتقاد ہو، عقیدے کے اعتبار سے صحیح ہو۔ میں نے بہت سارے کہہ دیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مثلا اس میں سے جو مختلف، جیسے مسلمانوں میں مختلف انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، مختلف جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ فرقے جو ہے یہ سب ضد اہل البیت علیہم السلام ہیں۔ اب آپ اس میں جو بھی کہیں، یعنی ہم جو ہے نا اپنی نقطۂ نظر سے یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی خود عقیدہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے ہمارے اپنے مکتب اور ہمارے اپنے مسلک میں کہ خود اہل البیت علیہم السلام کی ولایت، بالخصوص امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور وہاں پر جو ہے انسان نماز یا روزہ یا دوسرے احکام الہیہ کو جو اپنے فرائض ہیں ان کو انجام دیتا ہے۔ اگر یہ ولایت نہیں ہے تو وہ تو کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں میں ایسے ہیں کہ خطا کر جاتے ہیں، یعنی ولایت اہل بیت علیہ السلام کو مثلا کوئی یہ کہے کہ ادلے سے ثابت نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہونے کے لیے بس یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہے، یہ عموم مسلمان ہے، عمومی مسلمان، علماء نے بھی لکھ دیا۔ لیکن جو حقیقی ہے، جو حقیقی ایک ایسی چیز جس کو ہم مذہب شیعہ کہتے ہیں، مذہب شیعہ کا معنی بھی یہی ہے کہ جو عینی ہی مذہب، یعنی مذہب شیعہ یعنی اسلام، حقیقی اسلام کے عنوان سے ولایت اہل البیت علیہم السلام فرض ہے، یعنی اس قدر واجب اور ضروری ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ولایت اہل البیت علیہ السلام نہیں ہے، آپ جو ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام، مہم ترین چیز ولایت اہل البیت علیہ السلام ہے، اور یہ جو آج ہم ظہور حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار اسی ولایت کے عنوان سے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ حق جو اہل بیت کا تھا، باطناً تو ویسے بھی وہ امام ہے، لیکن جو ظاہری حق تھا جن کو کچھ غاصبین نے ان کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ تشریف لائے تاکہ یہ حق جو محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، یہ جو ہے حقدار تک پہنچ جائے۔ یہ حکومت جو حق اہل البیت علیہ السلام ہے، یہ حق جو ہے وہ حقدار تک پہنچ جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے لیے حکومت بنانے کا سوچ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ اپنی حکومت کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کا وہ نہیں ہے۔ اپنی منمانیاں کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو اویزان بیدار کرنا اور یہ سب چیزیں، یہ کوئی اس کا وہ نہیں ہے۔ کنسپٹ ہمارے پاس صرف مہدویت ہے، اپنی منمانی تو چل ہی نہیں سکتی نا۔ اپنی منمانی آپ کرو گے تو پھر بہت سارے لوگ منمانیاں کرتے ہیں، پھر آپ بیٹھے رہیں، ان کے ساتھ ہی رہیں، ان کے ساتھ جا کے صلح کریں، ان کے ساتھ جا کے اتحاد بناؤ، جو بھی کرنا ہے پھر اپنے اعتبار سے آپ کرتے رہو۔ لیکن حقیقی یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس دولت کریمہ کے منتظر ہے تو وہ صرف امام کے علاوہ باقی کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس قسم کی چیز اور اس قسم کی حکومت بنا سکے جو حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرح حکومت ہو، یا مثلا یہ ہو کہ وہ حکومت، اس کو آپ جو ہے وہ ایسی حکومت کہیں کہ وہ اسلامی حکومت۔ قواعد کیا ہے؟ اسلامی حکومت کے قواعد ہے آج کل وہ جو قوانین جو بنائے گئے ہیں، جو اسلامی قوانین ہونے چاہیے، وہ ہے تمام کے تمام یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو بس حکومت ہی نہیں ہے۔ اسلامی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ امام الوقت جو ہے وہ وہاں پر قائم ہو، اس کے زیر نگرانی یہ حکومت تشکیل ہو جائے۔ یہ ہوتے ہے جیسے خود کوفہ کی حکومت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت، کہ جہاں پر خود ناظر جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ یعنی حکومت اسلامی میں یہ چیزیں ضروری ہے۔ مثلا اس میں سے ایک قاعدہ جو حکومت کے لیے، اور اس کے اوپر جو ہے مرجع علی قدر حضرت
آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے بھی گفتگو فرمائی ہے کہ زمین جو ہے وہ خدا کی ہے، الارض للہ، زمین جو ہے وہ خدا کی ہے، جس نے اس کو تعمیر کر دیا، یعمر رہا، جس شخص نے زمین کو تعمیر کر دیا یہ اس کا ہے۔ آج کے حکومتوں میں کیا یہ قانون جو ہے وہ لاگو ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ حکومت جو ہے وہ معصوم کی حکومت ہونی چاہیے۔ من یعمرہا یعنی جس نے زمین کو تعمیر کر دیا یہ اسی کی ہے، اللہ کی زمین ہے، اس نے تعمیر کر دیا اور اس پر جو ہے ایک یعنی زمین جو ہے جو بنجر زمینیں ہیں، بنجر زمینیں ہیں، صحرائی زمین ہے، کوہستانی زمینیں ہیں، یہ زمینیں جو ہے وہ اللہ کی ہے، جو اس کو تعمیر کر دیا اس کی ہو جائے گی، اس نے گھر بنا لیا۔ آج کے اس دور میں یہ ہے یہ قانون؟ یقیناً نہیں ہے۔ تو ہر ایک حکومت کے لیے یا ایک جامع کے لیے ضروری ہے کہ امام جو ہے وہ ناظر ہو۔ علماء کرام جو ہے وہ فقاہت کرتے ہیں، فقہ کرتے ہیں، فقہی مسائل سے جو احکام شرعیہ ہے اس کو استخراج کرتے ہیں اور لوگ جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ اس طریقے سے جہاں روایات میں یہ چیزیں وارد ہے وہ یقیناً اس کے لیے معصوم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے یہ فرمایا، بلکہ یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ مثلا حکم جہاد جو ہے وہ دوسرا شخص نہیں دے سکتا ما سوائے معصوم۔ دفاع جو ہے وہ ہمارے ہاں ہے، دفاع آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے کہ جہاد جو ہے اس کا فتویٰ باقاعدہ دیا جائے کہ جا کے جہاد کرو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو صحیح اور اصلی حکومت جو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو اس حکومت کی طرف ہی یہ اشارے ہیں کہ بکری اور بھیڑیا یہ ایک گھاٹ میں پانی پئیں گے، یعنی عدالت اس قدر ہوگی، اس قدر عدالت ہوگی کہ اس بھیڑیا کی جرت نہیں ہوگی کہ جا کے اس بکری کے اوپر حملہ آور ہو جائے، اپنے لیے اس کو لقمہ بنائے۔ یعنی حکومت ایسی حکومت ہو کہ جہاں پر مکمل طور پہ عدل الہی کو اجرا کیا جائے، مکمل طور پہ وہاں پر اجرا ہو جائے، عدل خدائی کا مکمل اجرا ہو جائے۔ کوئی شخص جو ہے وہ نہ بچ سکے، اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ آج کے اس دور میں مثلا اسلامی اور غیر اسلامی حکومتوں میں کیا یہ سب چیزیں جو ہے وہ ممکن ہے اصلا؟ یا اگر ممکن ہے بھی تو کیا اجرا ہو رہے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب چیزیں وہ ہے کہ جس کے لیے ہم اس منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے منتظر ہے، اور ہم جو ہے اس انتظار میں جو ہے وہ یہ ہماری ولایت اور مودت کی ثبوت ہے ہمارے پاس کہ ہم جو ہے وہ اہل البیت علیہم السلام کو سب چیزوں کے اوپر حقدار سمجھتے ہیں، کہ اصل جو ہے وہ خلیفۃ اللہ جو اللہ کے خلفاء ہے وہ جو ہے اس زمین کے حقیقی جو ہے وہ امام جو ہے وہ اس زمین پر حکومت کرے اور سب لوگ جو ہے اس کے رعایا بن سکے۔ یعنی خود یہ حق جو ہے وہ معصوم کا ہے اور معصوم ہی اس کو بہتر طریقے سے لوگوں میں جو ہے وہ اجرا کر سکتا ہے۔ ہمارا وقت بھی تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں یقیناً ماہ رمضان عظیم کی یہ آخری تواریخ ہے، اور آخری تواریخ میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں، اور اس کے بعد حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کریں، چونکہ حضرت کے ظہور سے ہی یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آئے مل کے دعا کرتے ہیں، سب مومنین کے دعا کرتے ہیں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے، اور اپنے تمام حوائج کو بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہم عجل لولیک الفرج۔